बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज चार बातें करनी हैं। सबसे पहले अरशद शरीफ के केस का लेटेस्ट हम सब भूल चुके हैं कि उस पर क्या है, उसको मैं याद रखना चाहता हूं और हर वीलॉग में फॉलो अप करूँगा। दूसरा, इमरान साहब की स्पीच और उसके बाद ISPR का रिस्पॉन्स, मतलब कि जनरल बाजवा का रिस्पॉन्स। और ऐलान जंग कर दिया है पाकिस्तान की एलीट कैप्चरिंग स्टेटस को माफिया ने इमरान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़। उस पर कुछ बात करेंगे और आखिर में कि ये जंग अगर होनी है तो ये जीती कैसे जाएगी। सबसे पहले अरशद शरीफ के केस पे। अरशद शरीफ के केस में उनकी वालदा ने 2 नवंबर को एक लेटर लिखा था जुडिशल कमीशन को बनाने के लिए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, और उसका अभी तक कम से कम मीडिया में कोई जवाब नहीं आया। अगर उन्होंने कोई एक्शन लिया तो हमें नहीं पता, तो उसका हमें इंतज़ार है। दूसरी चीज़ ये है कि इन्वेस्टिगेशन टीम जो कीनिया गई थी, उमर शाहिद हामिद और आफ्ताब अहमद के कंप्राइज थी, वो वापस आ गई है और कीनियन पुलिस ने जितने भी शवाहिद या एविडेंस हैं उनके हैंड ओवर कर दिया है। और एक खबर अखबार में है कि उन्होंने ये रेकमेंड किया है कि वक़ार अहमद और खुर्रम अहमद जो 2 भाई हैं, खुर्रम अहमद जो गाड़ी चला रहे थे जब अरशद शहीद साहब की शहादत हुई, इन दोनों को पाकिस्तान एक्स्ट्राडाइट किया जाए और उसकी वो रिकमेंडेशन दे। अगर हुकूमत मान जाती है तो फिर वो एक्स्ट्राडिशन की प्रोसेस को शुरू करेंगे। और ये भी खबर है कि अगले 3 दिन में वो अपनी रिपोर्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को दे देंगे, मतलब कि राना सनाउल्लाह साहब के पास रिपोर्ट की फाइंडिंग जाएंगी। मुझे अभी भी उमर शाहिद हामिद साहब से उम्मीद है कि वो अपने वालिद साहब की शहादत, जिनको कत्ल किया गया था MQM के गुंडों ने जब वो कराची KESC में मैनेजिंग डायरेक्टर थे, वो अपने वालिद साहब की शहादत की लाज रखेंगे और अपने ज़बरदस्त परवरिश की लाज रखेंगे और रिपोर्ट जो सही उनकी नज़र में जितना भी वो कर सकें वो देंगे। इसके अलावा ये भी खबर है कि अरशद को स्पॉन्सर किया गया था वकार ने, और वो कोई विज़िट वीज़ा पे नहीं गए थे या टूरिस्ट वीज़ा पे नहीं गए थे, जिस तरह हमारे एम्बेसडर साहिबा ने हम कामना तरीके पे केनियन प्रेस को कहा और कहा कि वो तो छुट्टी पे या हॉलिडे मनाने आए थे। और वो भी ये कह रहे हैं कि वकार साहब को जो कराची किंग्स के CEO हैं तारिक वसी, उन्होंने उनको कहा था कि इनको स्पॉन्सर करें और इनका ख्याल रखें। चलें, ये अब तक अरशद के केस का रिपोर्ट का इंतज़ार करते हैं। 3 दिन बाद खबरें ज़रूर कुछ आ जाएंगी क्या है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अब आ जाए इमरान साहब की स्पीच पे। मैं अव्वल तो अल्लाह सुब्हान ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। एक 70 साल का आदमी, 4 गोलियां खाई हुई, बाल बच गए, बहुत ही सीरियस सिचुएशन से। अगर उनकी शारग में लगती, जो कि मेन आर्टरी है, तो उनके लिए तो खैर बहुत ही ख़तरनाक। 20 मिनट में ब्लीडिंग के बाद इंसान ज़िंदा नहीं रहता। वही उनमें जुर्रत, और बिल्कुल किसी तरीके से भी उन्होंने हार नहीं मानी। मैं तो हैरान हूँ, 66 साल का। अभी मुझे पिछले दिनों 10-12 दिन से तबीयत ख़राब है, आप देख रहे हैं, खांसी वासी है, थोड़ी सी मेरी एक सर्जरी भी हुई और मैं तो उसी में चकरा गया। और मैं ये सोचा था इस आदमी को देखें कि ज़बरदस्त आदमी है, इतना इस आदमी में फ़िज़िकल करेज भी है और मॉरल करेज भी है और इखलाक की जुर्रत कमाल की है, और दूसरी जुर्रत भी बहुत ज़बरदस्त है। तकरीब बहुत स्टेट्समैन लाइक थी। सारा वही बयानिया किया जो वो शुरू से बता रहे हैं कि लोगों को याद रहे कि वो ये क्यों कर रहे हैं। अपनी उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस को एक दफ़ा फिर बताया, बड़े अरसे के बाद उन्होंने कहा है। पहले उन्होंने कहना छोड़ दिया था, लेकिन मेरा ख्याल है वो बताना ही चाहते थे और कंपेयर करना चाहते थे अपनी सिचुएशन को, और जिनके साथ उनको कंपेयर किया जा रहा है, नवाज़, जरदारी, शहबाज, ये चोर उचक्के बदमाश, और अब नए जो हमारे नवे आए हैं सोनियों बदमाश जो आए हैं, बाजवा और अंजुम, उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं कि उनको देखो कि मैंने हस्पताल बनाए हैं, मैंने यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं, मैंने 26 साल पहले एक सियासी पार्टी शुरू की है, मेहनत से मैं सियासत करता आया हूँ, मेरे सारे असासे यहाँ हैं, मैंने जब बाहर कमाया वो भी यहाँ लेके आया हूँ, और अगर मेरे साथ ये हो सकता है जो पाकिस्तान का स्टेट उनके साथ कर रहा है, तो बाकी लोगों के साथ क्या
ہوگا، اور ان کی وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے جیسے آدمی جو کہ اس وقت الیکشن بھی جیت چکا ہے، اتنے 90% الیکشن جیتے ہیں، اور مجھے قتل کرنے کی مہم چلائی ہے پاکستان کی اسٹیٹ ایجنسیز نے۔ بنگلہ دیش کی بات کی کہ وہاں وہ 2 ٹیسٹ میچز تھے، ایگزیبیشن میچز تھے، اور 50,000 کا اسٹیڈیم گونج رہا تھا پاکستان زندہ باد کے نعرے، اور کہتے ہیں کہ یہی میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی، سب سے پاپولر پارٹی کو کونے میں لگایا جا رہا ہے، اس کے لیڈر کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جب کسی سے پوچھتے ہیں کیا ہو رہا ہے تو کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتہ، پیچھے سے حکم آیا ہے، چاہے وہ 25 مئی کا تھا، شہباز گیل، جمیل فاروقی، میڈیا کے خلاف جو ہو رہا ہے، عمران ریاض خان، اور آخر میں اعظم سواتی۔ آخر کار عمران جو کہ بہت محتاط ہیں اور بڑے سوچ سمجھ کے نام لیتے ہیں، انہوں نے آخر کار میجر جنرل فیصل نصیر کا نام لے لیا، اور ساتھ انہوں نے شہباز کا بھی لیا، شریف کا، رانا سلام کا، اور ان کہا کہ جی یہ 3 ہیں میرے قاطعانہ حملے کے پیچھے۔ انہوں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ انکشاف کیا آج کہ اعظم سواتی نے یہ کہا کہ جب ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا، ہنستے ہنستے لوگ کہہ لگا کے کہہ رہے تھے کہ عمران کو بتانا کہ ہم اس کے ساتھ بھی یہی کریں گے۔ عمران نے پلیڈ کیا ہے جنرل باجوہ کے سامنے، انہوں نے کہا ہے جنرل باجوہ صاحب خدا کا خوف کریں، پاکستان کو جس آگ میں آپ یہ دھکیل رہے ہیں اس سے بچائیں پاکستان کو، آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے اہلکار یہ فیضل نصیر جیسے لوگ، اور جن کا نام نہیں لیا، ندیم انجم، جو یہ کر رہے ہیں یہ فوج کو نقصان پہنچا رہے ہیں، فوج کے خلاف لوگوں کے دل میں زہر پیدا ہو رہا ہے، خدا کے لیے ایسے نہ کرے، پاکستان کو بچائیں، پاکستان کی فوج کو بتائیں۔ اور مجھے تو جب عمران نے اس بیچارے آدمی جس نے نیلی شلوار سوٹ پہنا تھا اور وہ کراس فائر میں بیچارہ آ گیا اور وہیں شہید ہو گیا، اور اس کے 3 بچے اتنے طریقے سے اس پر جھک کر اپنے باپ کو اٹھانے کی کوشش کریں، عمران جب وہ بیان کر رہا تھا، عمران سے بیان نہیں ہوا، وہ چوک کر گیا، اس کے آنسو نکلنے لگے۔ یہ آدمی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک فرعون ہے، ایک ایروگنٹ ہے، جو باتیں کرتے کرتے ایک بیچارے غریب آدمی کی شہادت، بے گناہ آدمی جو آیا تھا عمران کے بیچارے کو لانگ مارچ میں، اس کو دیکھ کے یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے، عمران کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اگر عمران کو دنگا فساد، جھگڑا، وائلنس کرانا ہوتا تو عمران اس قسم کی تقریر نہ کرتا جو اس نے کی ہے، وہ اس قسم کی بات نہ کہتا جنرل باجوہ کو کہ جنرل باجوہ ذرا ہوش کے ناخن لیں، ملک کو بچائیں۔ وہ الیکشن کی بات نہ کرتا، وہ کہتا جاؤ، چڑھ جاؤ، پہ جاؤ، اور آپ دیکھتے پاکستان میں کیا ہوتا ہے۔ عمران کو کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستان میں اس نے پولرائزیشن کرا دی ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب لوگ یہ کہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ پولرائزیشن جو میری اسیسمنٹ ہے وہ بڑی سمپل ہے۔ جب میجورٹی لوگ کوئی فیصلہ نہیں کرتے یا سائیڈز نہیں چوز کرتے تو سوسائٹی میں پولرائزیشن نہیں ہوتی، لیکن جب سوسائٹی کے اندر لوگ دو جو مختلف آرا ہوتی ہیں اور وہ اپنی چوائس کر لیتے ہیں تو پھر وہ آمنے سامنے کھڑے، اس کو پولرائزیشن لوگ کہتے ہیں، جیسے کہ یہ کوئی نیگیٹو چیز ہے۔ کیسے ہو سکتی ہے نیگیٹو چیز؟ رسول اللہ ہمارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام لے کے آئے تو آہستہ آہستہ یہی ہوا کہ جو ایک طرف لوگ مکہ والے ایک طرف اور جو حق پر تھے وہ ایک طرف، تو کیا یہ رسول اللہ نے پولرائزیشن کرا دی؟ کیا یہ لوگ جو دنیا میں انقلاب لے کے آتے ہیں یہ سوسائٹی میں پولرائزیشن لاتے ہیں؟ نہیں، یہ جو لوگ ہوتے ہیں، جو ریفارمرز ہوتے ہیں، یہ جو لیڈرز ہوتے ہیں، یہ جو ریولوشنریز ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے دماغ کے فطور کو صاف کرتے ہیں اور ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اور پاکستانی قوم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو عمران کہتا ہے وہ صحیح ہے۔
جو نواز شریف کہتا ہے، شہباز شریف کہتا ہے، زرداری کہتا ہے، باجوہ کہتا ہے، اور ندیم انجم جو ان کا اہلکار ہے جو بربریت کرواتا ہے، یہ غلط ہے۔ آپ اس کو پولرائزیشن کہیں، میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ پاکستانی قوم کی جیت ہے۔ 75 سال سے پاکستانی قوم بھیڑ بکریوں کی طرح نیوٹرل تھی، فیصلہ ہی نہیں کر سکتی تھی، انڈیفرنٹ تھی، سیاست میں نہیں حصہ لیتی تھی۔ اب امیر غریب ہر قسم کا اس نے حصہ لینا شروع کر دیا۔ پاکستانی عوام نے سٹیٹس کو ریجیکٹ کر دیا۔ یہ مافیا جو ہے سٹیٹس کو کا، جو ایلیٹ کیپچر ہے پاکستان کا، اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور اس پہلی دفعہ اس ایلیٹ کیپچر سٹیٹس کو مافیا کے اوپر جو سب سے بڑا ایلیٹ کیپچرنگ ادارہ ہے، افواج پاکستان کی سینئر لیڈرشپ، اس کو ریجیکٹ کیا ہے، کرپٹ پولیٹیشنز کو ریجیکٹ کیا ہے، جوڈیشری کو، بیوروکریسی کو، پولیس کو، کاروباریوں کو، جھوٹ اور فریب پر مبنی مذہبی رہنماؤں کو، سب کو ریجیکٹ کیا ہے۔ یہ اب مجھے بتائیں کہ یہ عمران نے اس قسم کی بات کی، اسٹیٹسمین لائی، آئی ایس آئی کیا جواب دیتی ہے؟ شرم کا مکان ہے۔ آئی ایس آئی کہتی ہے جی یہ جو کہتے ہیں جی چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے ادارے اور خاص طور پر ایک اعلیٰ فوجی افسر کے خلاف بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ الزامات قطعی طور پر ناقابل قبول ہیں اور بالکل غیر ضروری ہے۔ واہ بھائی واہ، ٹھیک ہے جی، آپ جو ہے اس ملک کے بادشاہ ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے۔ پاکستان کی فوج ایک انتہائی پیشہ ورانہ اور منظم فوج ہے، بالکل صحیح ہے، اور ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم ایک مضبوط اور انتہائی مؤثر اندروزی احتساب نظام ہمارا ہے، اور ہم ہر ایک کو اس احتسابی نظام کے انڈر لے کے آتے ہیں۔ بالکل بکواس، بالکل جھوٹ۔ یہ انٹرنل جو نظام ہے یہ جونیئر افسروں کے لیے اب ہے یا ان افسروں کے لیے جو باجوہ کے خلاف ہے؟ مجھے یہ بتائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فیصل نصیر، اپنا راشد نصیر، فہیم رضا یہ اس قسم کی بربریت کریں، ساری دنیا کو پتہ ہے، اور ان کا احتسابی نظام کچھ نہیں کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باجوہ ملک کو بیچ دے اور فوج کا اندرونی احتسابی نظام اس کو پکڑ نہیں سکتا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باجوہ کا سمدھی صابر مٹھو کو ڈی ایچ اے کی لینڈ ایکوزیشن کے کانٹریکٹس ملتے ہیں اور ان کا احتسابی نظام نہیں کر سکتا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فوجی فاؤنڈیشن کے اربوں روپے کے کانٹریکٹ باجوہ کے رشتہ داروں کو اور دوستوں کو ملتے ہیں، اور اس کی بھانجی کو ملتی ہے آئی ایس پی آر کا 1.3 بلین روپے کا کانٹریکٹ، اور فوج کا احتسابی نظام کو پکڑ نہیں سکتا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ندیم انجم پورے سیاستدان حضرت سوادی جیسے لوگوں کے خلاف آرڈر دیتا ہے، اس کے خلاف ان کا اپنا احتسابی نظام نہیں پکڑ سکتا ہے؟ یہ جھوٹ ہے، یہ بکواس ہے، یہ فریب ہے۔ یہ پہلے ہوتا تھا، میں مانتا ہوں۔ میں ایک دفعہ ایک کوئٹہ میں تھا، وہاں سے میں اجازت لے کے گیا بینک، وہ بینک نہیں گیا، راستے میں میں کوئٹہ کلب رک گیا، میں نے کہا چلو تھوڑا ذرا ایک ٹھنڈا 7 اپ پئیں، گرمی بہت تھی۔ وہاں پر ایک میجر نے پکڑ لیا، اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ میں کہا جی میں بینک کی اجازت لینے، میرے ساتھ ایک اور افسر بھی تھا، بینک کی اجازت کے لیے ہم گئے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم نے تو بینک میں ہونا تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم نے کہا جی گرمی، ہم نے کہا تھا تھوڑا سا ایک سافٹ ڈرنک پی لے۔ انہوں نے کہا اچھا واپس چلو۔ مجھے سویئر ریپریمانڈ ملا اس پر، چھوٹی سی انفرنجمنٹ، کچھ نہیں تھی، 10 منٹ کے لیے میں راستے میں ہی تھا۔ یہ احتساب تھا، بڑا سخت تھا۔ ہم گاڑی کے اندر بیٹھتے تھے، ٹوپی اتار نہیں سکتے تھے، اتار سکتے تھے ہمیں ڈانٹا جاتا تھا۔ یہ تو فوج بالکل آپ پہ سے باہر ہو چکی ہے، کوئی احتساب نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں جی اور ہماری جو ہو تاہم اگر مفاد پرستوں کی جانب سے فضول الزامات کے ذریعے اس کے عہد اور اس کے عزت اور حفاظت اگر کوئی اس کے اوپر کرے گا تو ہم اس کی داغدار نہیں ہونے دیں گے۔ واہ واہ واہ، سپہ سالار پاکستان کو بیچ گیا، پاکستان کو تباہ کر گیا، برباد کر گیا، فوج کے اوپر اتنا کالا دھبا لگا دیا، اس کے خلاف تو تم کر نہیں سکے، اور کہتے ہو جی ہم دفاع کریں گے۔ کس چیز کا دفاع کریں؟ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے ادارے کو برا بھلا کہ
اور یہ سارا کہنے کے بعد کہتے ہیں ہم جی پاکستان کی حکومت سے کہتے ہیں کہ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، اور جس نے اس قسم کی باتیں کی، مطلب کہ وزیر اعظم سابق وزیر اعظم عمران خان، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، اور یہ ہمارے ادارے کے خلاف جو یہ فالس ایکوزیشنز ہیں یہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ بے شرمی سے بھرا ہوا رسپانس۔ کس نے، کون کہہ رہا ہے آپ کے خلاف، جس کے خلاف آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یاد رکھیں کون ہے یہ پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہے، یہ پاکستان کا اس وقت سب سے پاپولر لیڈر ہے، یہ پاکستان کا وہ لیڈر ہے جو بہت سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے اور الفاظ اپنے کا چناؤ کرتا ہے۔ یہ پاکستان کا واحد لیڈر ہے جو کرپٹ نہیں ہے، جو پیسہ باہر سے لے کر یہاں لے کے آیا ہے۔ یہ پاکستان کا واحد لیڈر ہے جس نے حکومت سے باہر ہوتے ہوئے 90% بائی الیکشن جیتے ہیں۔ تم ٹٹ پنجیے، بی اے پاس، فوج کی 30 سال صرف نوکری کر کے، روز صبح وردی پہن کے، بوٹ پالش کر کے، سلوٹ کھا کے، سلوٹ دے کے، ایک نوکری کر کے، تمہاری یہ جرت کہ تم اس آدمی کو یہ کہتے ہو؟ یہ بالکل ایک فیسسٹ اور ٹوٹیلیٹیرین مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ اندھے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آتی کہ ہم اپنے آپ کو اس دلدل میں جس میں انہوں نے اپنے آپ کو پھنسایا ہے بچائیں کیسے۔ یہ جناب پوری انہوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے، جو میں کہہ رہا تھا کہ اعلان جنگ کر دیا ہے انہوں نے وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم عمران کے خلاف اور پاکستانی کے خلاف، میجورٹی پاکستانی کے خلاف۔ کسی کو اگر کوئی ابھی شک ہے کہ پچھلے 7 مہینے کے بعد کسی کو اگر شک ہے کہ پاکستان کی عوام کس کے پیچھے ہے تو وہ عمران کے پیچھے ہے، وہ فوجی قیادت کے پیچھے نہیں ہے، وہ کرپٹ سیاستدانوں کے پیچھے نہیں ہے، وہ کرپٹ پولیس، کرپٹ جوڈیشری، کرپٹ بیوروکریسی، کرپٹ کاروباری، کرپٹ مذہبی رہنما، کرپٹ قسم کا میڈیا، بکاؤ میڈیا، سارے ان عناصر کے خلاف ہے پاکستان کی عوام اور عمران، جن کا انٹرسٹ اس سٹیٹس کو مافیا کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ یہ سٹیٹس کو مافیا کا یہ جو گروہ ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ اس گروہ میں اس وقت اس کی سربراہی پاکستان فوج کی اعلیٰ قیادت کر رہی ہے۔ یہ سب سے بڑا افسوس کا مقام ہے۔ تمام اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ ہماری خاص طور پہ ہماری فوج کی لیڈرشپ کو اب عام طور پر لوگ کہتے ہیں کرپٹ ہے، باجوہ کے خلاف کرپشن کیسز، اوروں کے خلاف کرپشن کے کیسز۔ میں نے خود ذاتی طور پر ان کو کہا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے سسر جو ہیں وہ فلانے جنرل کے ساتھ مل کر پیسہ بنا رہے ہیں، مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہی بات میں نے ان کے اس وقت کے ڈی جی ایم آئی کو بتائی، انہوں نے کہا جی آپ جنرل باجوہ کو ضرور بتائیں، تو میں نے ہنستے ہوئے کہا میرے کندھے پر تم گولی چلاتے ہو، تو اس نے مجھے بریفنگ پیپر دکھایا جس پہ انہوں نے اسی قسم کی بات ان کو کی تھی۔ کہتے ہیں جی کرپٹ ہیں، فیسسٹ ہیں، بروٹل ہیں، ٹوٹیلیٹیرین ہیں، بکے ہوئے ہیں، پاکستان کے خلاف ہیں، ہمارے لوگوں کے خلاف ہیں، پاکستان کی سالمیت کے خلاف۔ اب آپ سوچیں اگر پاکستان آرمی کی لیڈرشپ کے متعلق یہ رائے ہے ملکی، اس آرمی لیڈرشپ کو کیا حق ہے کہ وہ وہاں ابھی قائم رہے؟ پاکستان آرمی نے تقریباً اس کی لیڈرشپ نے جو اس کی ساری مورل اتھارٹی ہے نا لوگوں کے دلوں پر دماغوں پہ، وہ کھو بیٹھی ہے۔ باجوہ کے ایکشن سے، ندیم انجم کی بربریت اور بدماشی، اس کی بروٹیلٹی، اس کے فیسسٹ ایکشن سے یہ کرائے کے گریلے بن گئے ہیں۔ پاکستانی فوج کرائے کی گریلے بن گئی ہے باجوہ کے لیے۔ یہ افواج پاکستان آرمی نہیں رہی جو پاکستان کا دفاع کرتی ہے۔ پاکستان آرمی کے لوگ، اس کے افسر، اس کی ISI اب ایک آدمی کے لیے کرائے کے گریلے بن گئے ہیں۔ یہ پیسے کے پجاری ہیں، یہ لیڈر، یہ طاقت کے اور اقتدار کے ہوس میں پاگل ہو گئے، یہ فرعون ہے۔ میں تو آنیسٹلی دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں میں، یہ جو ہمارے فوج کے لیڈر ہیں، ان میں ایمان، اخلاق، دیانتداری، صحیح اور غلط میں تفریق کرنے کی صلاحیت، جو ٹیمپلیٹ ہے، جو فریم ورک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ فریم ورک ہی ٹوٹ گیا ہے، یہ فریم ورک ہی کھول گیا ہے۔
یہ بالکل پاگل ہو گئے ہیں. ان کو کچھ نہیں پتا کہ سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. یہ پاکستان کو آگ کی طرف پھینک رہے ہیں. عمران کے خلاف اسیسینیشن پلاٹ کی بہت ہولناک جو فیز ہے وہ یہ تو خدا نخواستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اچھا کیا کہ ان کو بچا دیا، لیکن یہ کرتے رہیں گے. یہ جاوید لطیف، یہ مریم صفدر، یہ رانا ثناء اللہ، یہ DGISI. لانگ مارچ کا مقصد پاکستان کی تباہی، اس میں فتنہ پھیلانا. اس سے ادارے اور ملک میں ایک فتنہ اور فساد پھیلنے کا خطرہ ہے. یہ اس ملک کو فتنہ اور فساد سے دوچار کرنا چاہتا ہے. اس فتنے کا سر ابھی کچلنا چاہیے. یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا عمران خان. امیجن کریں اپنی پریس کانفرنس میں وہی لفظ استعمال کرتا ہے فتنہ، جو لطیف نے استعمال کیا، جو مریم نے استعمال کیا، جو رانا حسن نے استعمال کیا. وہ تم 3 اسٹار لیفٹیننٹ جنرل ہو، خدا کا خوف کرو. کوئی لفظ ہی کوئی اور استعمال کر کے اتنا زیادہ تم نے ان ڈکیت چوروں ڈاکوں کے ساتھ اپنے آپ کو ملا دیا. فیصل واوڈا، FIR کا نہ کٹنا، IG پنجاب، پولیس، چودھری پرویز الہی کا رول. باجوڑ اور ندیم جو ہیں یہ ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں. یہ کچھ بھی کریں گے اپنی جان بچانے کے لیے. اور یہ بھی میں بتاؤں کہ اگر اس میں خدا نخواستہ عمران کو ایلیمنیٹ کرنا ہو تو یہ بھی کریں گے. ان کو بالکل فکر نہیں ہے کہ پاکستان جلے یا بھنے یا مرے یا تباہ ہو جائے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لے کے بھاگ جائیں گے. اور یہ بھی میں بتاؤں جس دن حالات ایسے ہوئے یہ سب سے پہلے بھاگیں گے. تو عمران صاحب آپ سے گزارش ہے خدا کے لیے کیئرفل رہیں. ہمیں آپ کی بہت ضرورت ہے کہ آپ پاکستان کو فائنل فنشنگ لائن تک لے کے جائیں، جو امیجیٹ فنشنگ لائن. اب یہ آبجیکٹیوز کیسے اچیو ہوں گے؟ کیا ہے ہمارے آبجیکٹیو؟ بڑا سمپل ہے. فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں، اس کے بعد ریفارمز، سب سے پہلے فوج میں، پھر باقی اداروں میں ریفارم، اور تیسرا ہے کہ لوگوں کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کریں جنہوں نے پاکستان کے خلاف غداری کی ہے اور جنہوں نے کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کی ہیں، جس طرح کہ ندیم انجم نے اور فیصل نصیر نے کی ہیں شہباز گل کے خلاف، اعظم سواتی کے خلاف اور لوگوں کے خلاف. دیکھیں جی، ایک جو ماضی قریب میں ہمیں ایک پیسفل ٹرانزیشن آتی ہے اسی حالات سے، وہ ساؤتھ افریقہ کی نظر آتی ہے. نیلسن منڈیلا کو ہم دیکھتے ہیں. نیلسن منڈیلا 23 یا 33 سال جیل میں رہے، اور جب وہ سچویشن اتنی خراب ہو گئی کہ جو سیاہ فام حکومت تھی انہوں نے کہا کہ اگر ہم نیلسن منڈیلا کو نہیں چھوڑیں گے تو قتل و غارت ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رائٹنگ آن دا وال، دیوار پہ جو لکھی ہوئی چیزیں تھیں ان کو پڑھ لیا اور کہا کہ اس کو ہم چھوڑتے ہیں. پھر انہوں نے ساتھ میں کہا کہ ہم معافی بھی مانگنے کے لیے تیار ہیں، اور اس لیے انہوں نے اس کو چھوڑا، اور ساؤتھ افریقہ بہت بڑے تشدد اور قتل و غارت سے بچ گیا. لیکن جو ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن کمیشن تھی نا، اس نے کہا کہ جی 2 قسم کے لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس میں جنہوں نے ٹارچر کیا اور کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کی ہے. اور پاکستان میں بھی باقیوں کے لیے معافی ہو سکتی ہے، لیکن جسوں نے پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے اور جس نے کرائم اگینسٹ ہیومینٹی، ان کو نہیں معاف کرتے. باقی ہو سکتا ہے، بٹ میرا نہیں خیال کہ ہماری حکومت جو ہے، جو موجودہ حکومت ہے، باجوہ جیسے لوگ ہیں، یہ چیز پڑھیں گے. یہ اتنے سمجھدار بھی نہیں ہیں اور یہ بہت زیادہ خوفزدہ ہیں، اور یہ اپنی جان بچانے کے لیے ہر حرکت کرنے کے لیے تیار ہوں گے. تو میری نظر میں، اور یہ میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں، کہ اونلی آپشن جو ہے پاکستانیوں کے لیے وہ یہ ہے کہ ان کو لڑنا پڑے گا سڑکوں پہ. یہ نہیں چھوڑنے لگے، یہ فوج نہیں چھوڑے گی، اور اگر آپ نہیں لڑیں گے تو آپ پھر غلام بن کے رہیں اور پھر انتظار کریں اگلے 50 سال 100 سال کہ شاید کوئی ایک اور عمران پیدا ہو. دیکھیں، مشرقی پاکستان کے ساتھ ہم نے برا کیا، ہم نے ان کو دیوار سے لگایا، وہ لڑے، ان کے بھی لوگ مرے، لاکھوں میں مرے، لیکن انہوں نے آزادی لے لی. ایران نے اپنے شاہ کے خلاف کیا، ہزاروں میں لوگ مرے، 40-50 ہزار سے لے کر لاکھ لوگ مرے، آزادی لی. ٹھیک ہے، ابھی بھی وہاں سختی ہے، لیکن وہ پچھلے تقریباً 50 سال سے زیادہ ان امریکہ کے پیر تلے نہیں آئے اور بڑی ترقی بھی کی ہے. دیکھیے، آزادی اور خود مختاری
آسانی سے نہیں ملتی. یہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم ملا کے نا، اور میرا خیال ہے ویتنام وار کو بھی اگر ملائیں تو 10 کروڑ سے زیادہ آدمی مارے گئے، 10 کروڑ سے زیادہ. اور سب سے زیادہ یورپ اور روس کے لوگ مارے گئے، اور ویتنام 3. اور یہ بھی میں بتا دوں، امریکہ کی ہم بڑی برائیاں کرتے ہیں، یہ بڑا زبردست ملک ہے. 1860 سے لے کر 1864 تک ان کی سول وار تھی. 6.5 لاکھ سے زیادہ آدمی مارے گئے سول وار میں، کہ جب انہوں نے نارتھ نے جنگ کی ساؤتھ کے ساتھ اور کہا کہ یہ سیاہ فام نیگروز کے خلاف جو سلیوری ہے اس کو ختم کیا جائے. بھائی اپنے بیٹے سے لڑا، بھائی سے لڑا، باپ بیٹے سے لڑا، اور یہ جنگ جو ہے 4 سال تک جاتی رہی. یہ جو ایلیٹ کیپچر سٹیٹس کو ہے نا پاکستان کا، جس کے اوپر جس کا سرغنہ اور اس کے اوپر بیٹھا ہے فوج کی لیڈرشپ، یہ نہیں چھوڑنے لگی. اور اگر آپ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور جان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور گولیاں کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم سب، تو یہ پھر جیت جائیں گے. یہ عبور اسی طرح رکھیں گے، اور مار مار کے ہمیں یہ ایجپٹ بنا دیں گے، یا عراق بنا دیں گے، یا لیبیا بنا دیں گے، یا شاہ آف ایران کا ایران بنا دیں گے، اور پھر شاید 40-50 سال بعد. یہ ناؤ اور نیور ہے. اگر ہم نے ابھی نہیں کھڑے ہوئے، نہیں لڑے، اپنے زور بازو سے نہیں چھینی اپنی آزادی، تو پھر غلام بن کے رہیں. ناظرین، اس وقت تک اتنا ہی. اگلی نشست میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے پیاروں کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. عمران خان کو ہمت دے کہ وہ پاکستان کو حقیقی آزادی کی جو جرنی ہے اس کو لیڈ کرے. اور پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ.